Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the episode 17 of our Seerah podcast, Know Your Nabi. Previously हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मक्की दौर के अंदर उन पे जब उन्होंने अपना उस दावत के फेज़ को स्टार्ट किया जहाँ पे अल्लाह ताला ने उनको कहा कि अंज़िर आशीरतकल अक़रबीन और फ़स्ता बिमा तुअमर, कि अब आपने डंके की चोट के ऊपर खुल्लम खुल्ला एलानिया अल्लाह की इस दावत को आम करना है, लोगों तक पहुंचाना है, बताना है। तो लास्ट एपिसोड के अंदर जो जो तशद्दुद उनके ऊपर हुए जिस तरीके से, उसको मैंने मुख्तसरन कंपाइल करके आपके सामने रखा था। और इस एपिसोड के अंदर इंशाअल्लाह हम और जो आगे के जो फेजेस हैं जो नबूवत के 5वें साल से शुरू होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ आज हमने इसको देखना है वो है कि मक्के के अंदर जब इतनी ज़्यादा हीट क्रिएट हो चुकी है, इतना ज़्यादा तसादुम आ चुका है आले यासिर और आले अम्मार, और उनके ऊपर जो तशद्दुद की मिसालें जो दुनिया ने इससे पहले शायद उस तरह नहीं देखी, और बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु या इवन जो मक्के के बड़े सरदारान भी थे जो मुसलमान हुए, चाहे वो अबू बकर हों, चाहे वो उस्मान गनी हों, उनके ऊपर भी बड़ा तशद्दुद हुआ। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनकी अजियतों से बचे हुए ना थे। हाँ, अमान ज़रूर थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनका हैंड लग जाता था। तो इन सारी सिचुएशन के अंदर इस तहरीक का सबसे अच्छा सलूशन वो ये बनता था कि इस हीट को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज़ किया जाए, क्योंकि मुसलमानों में इतनी ताकत नहीं थी कि उसको उस टाइम पे रिटेलिएट करते, उस पर कोई वो रिस्पॉन्स दे पाते जिस तरीके से कि वो बैठ जाती वो हीट जो है, जो आग जो है। तो ऐसे ही दारुल अरकम एक बहुत बड़ा नाम तारीख़ के अंदर आता है, सैयद नबी के अंदर उसका क़याम होता है, और ये सन 5 नबवी के अंदर नबूवत के 5वें साल में कोहे सफ़ा के ऊपर, सफ़ा पहाड़ी के ऊपर अरकम बिन अबिल अरकम मखज़ूमी जो हैं उनके मकान को दावत व तबलीग का मरकज़ बनाया गया था। इससे पहले इसी की मिसाल और नज़ीर जो है अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की मिलती है कि मक्के के अंदर ही उन्होंने अपने घर के साथ की एक जगह को मुख्तस कर दिया जहाँ पे वो इबादत भी किया करते थे और लोगों में तबलीग भी करते थे। तो बाद में फिर लोगों को बड़ा प्रॉब्लम हुआ कि जी इन्होंने ये काम क्यों किया है। तो इससे हमें कुछ बातें और भी समझने को मिलती हैं, और ये अबू बकर वाली जो रिवायत है रज़ी अल्लाह अन्हु, ये बुखारी के अंदर भी है कि हमेशा से इस्लाम ने, आज की भी अगर आज की तत्बीक देखें आज के दौर के अंदर भी, इस्लाम ने हमेशा से जो चीज़ को सेंट्रलाइज किया है बुनियादी तौर पे कि जहाँ से दीन इस्लाम का मंबा बनेगा, सबसे बड़े जो मंबे हैं वो बैतुल्ला और मस्जिद नबवी डेफिनेटली, और उसके बाद जो है मस्जिद अक्सा, ये 3rd नंबर के ऊपर आएगी। और उसके बाद हम बिलउमूम जो है जो भी मसाजिद हैं, इस्लाम ने तसव्वुर ये दिया है कि उसको सेंट्रलाइज करना है। और ये मदनी दौर के अंदर भी जब हम आगे जाके देखते हैं तो मस्जिद नबवी ही थी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक कम्युनिटी सेंटर था। बेसिकली जो कैदी हैं उनको भी ला के वहीं बांधा जा रहा है। इसी तरीके से जो मरीज़ हैं उनकी शिफा के लिए, जो जंगी मरीज़ हैं जो जंग में ज़ख्मी हो गए हैं, उनकी भी जो इयादत है वहीं पे चल रही है। और बड़े बड़े जो अंसारी साहबा हैं उनकी शहादत भी वहीं होती है। इसी तरीके से जंगी खेल भी उनके उसके सहन में हो रहे हैं। तो जब हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद को देखते हैं जिसे मस्जिद नबवी कहते हैं, तो वो सिर्फ मस्जिद और इबादत खाना नहीं था कि जहाँ पे आएँ 5 वक्त की नमाज अदा करें और चले जाएं, बल्कि वो एक कम्युनिटी सेंटर था, एक वो मॉडल था जिससे सोसाइटी बुनियादी तौर पर अटैच थी। ये हमारी असल है हमेशा से, और हमें हमेशा मस्जिदों को ही आबाद करना चाहिए और मस्जिद की ही ताज़ीम के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह के घरों में से घर है, बैतुल्लाह की बेटियां हैं। और अल्लाह ताला ने मस्जिदों का एक ख़ास मकाम रखा है कुरान के अंदर भी और अहादीस के अंदर भी। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मस्जिद से जोड़ा, कनेक्ट किया। लेकिन अगर सूरत हाल ऐसी आ जाए आज के दौर के अंदर भी, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्की दौर के अंदर ये मामला आए कि आप मस्जिद को सेंट्रलाइज नहीं कर पा रहे हों, या मसाजिद जो हैं वो सियासत का गढ़ बन जाए, या मसाजिद जो हैं वो फितरों का गढ़ बन जाए,
سے میں اس دعوت اور تبلیغ یا اس سینٹرلائز جو بیسکلی جس میں ایک میگنیٹک پاور ہے اس کو ہم وہاں سے الگ کر کے اس طرح کے دار ارقم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو اسٹریٹجی تھی اپنے گھر کے ساتھ، ایسی جگہوں کے اوپر ہم سیٹ اپس کو لگا سکتے ہیں، اس طرح کے انسٹیٹیوشنز، اس طرح کی آرگنائزیشن اور لگانی چاہیے، کیونکہ اصل بات اور مقصود یہ ہے کہ کام چلتے رہنا چاہیے، اس تحریک کو چلتے رہنا چاہیے، اس خیر کو چلتے رہنا چاہیے بائی اینی مینس اور میڈیم، یہ جہاں سے بھی ہو جیسے بھی ہو، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ ہاں افضل ڈیفالٹ اصل کی جب بات ہوگی وہ ڈیفینیٹلی مساجد ہیں، لیکن اگر ایسے معاملات ہوں تو مسلمانوں نے اپنی اسٹریٹجیز کو چینج کیا اور یہ معاملات آئے۔ تو دار ارقم میں بھی پھر معاملات تو ڈیفینیٹلی آگے بڑھ چکے تھے، تو جو قریش کے جو لوگ تھے ابھی تک ان کی جو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو پتہ ہے معاملات ان کے چل رہے ہیں، مسلمانوں کی جو ہے نا تبلیغ کھلے عام ہے اور لوگ روز بروز کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں۔ تو ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحابہ کو مشورہ دیا کہ ان کے نیئرسٹ جو جگہ اویلیبل ہے وہ حبشہ ہے، جو آج کے دور میں ڈاکٹر مہدی رزق اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک کتاب کا حوالہ دے کے بتایا، آج کے دور کا جو سوڈان ہے بنیادی طور پہ اس طرف ان کی ہجرت کا جو ہے اللہ کے رسول نے بولا کہ اس طرف جاؤ، وہاں کا جو بادشاہ ہے نجاشی جس کو کہتے ہیں، یہ لقب ہے بڑا، تو وہ بڑا اچھا انسان ہے اور وہ یہاں پہ عیسائی تھے، بنیادی طور پہ کرسچنس تھے۔ اور اگر ہم قرآن کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مغضوب علیہم ولا یہود اور نصارہ دونوں کو بڑا جو ہے نا کیٹیگرائز کیا ہے ڈیفینیٹلی، لیکن اگر ہم اور تھوڑی مائکروز کے اندر جائیں گے، ڈیٹیلز کے اندر، تو ہمیں یہ بات ہمیشہ سے پتہ چلتی ہے کہ یہودیوں کے مقابلے میں عیسائی جو ہیں ہمیشہ سے اسلام کے قریب رہے ہیں۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض ومن بعد غلبہم سیغلبون، تو بعد میں بھی جب پارٹیز کے ساتھ الائنسز ہو رہے ہوتے ہیں یا پھر آپ کی کوئی نہ کوئی کنیکشن ہو رہی ہوتی ہے، تو مسلمان ہمیشہ جو ہے وہ کرسچینٹی کے ساتھ جو ہے نا ان کا ایک الائنس اچھا کریٹ ہوا ہے۔ لڑائی اور جنگیں یہ بھی اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن جب الائنس بنا ہے تو وہیں پہ، اور یہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ دجال اور عیسیٰ علیہ السلام والی جو روایات ہیں تو اس میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی عیسائی ہیں ڈیفینیٹلی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے وہ اس دعوت کے اوپر اکٹھا ہو جائیں گے جو عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئیں گے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی۔ تو اینڈ جو ہوگا نا وہ مسلمان اور جو کرسچنز ہیں بنیادی طور پہ ان سب کا ایک ہو جانا ہے، جو ہمیں قرب قیامت کی روایت ہمیں ملتی ہیں۔ تو یہ ہجرت کی طرف، یہ حبشہ کی طرف جو پہلی ہجرت ہے اس کی جو ہے نا پلاننگ ہوتی ہے، اور اس کے اندر اس کے جو لیڈر ہیں اس پہلی ہجرت کے، عثمان بن عفان اپنی وائف جو کہ اللہ کے رسول کی صاحبزادی ہیں رقیہ رضی اللہ عنہا، ان کے ساتھ جو ہے نا یہ ان کی پہلی ہجرت ہوتی ہے۔ اور مورخین بیان کرتے ہیں کہ اس ہجرت کا جو پہلا جو گروپ تھا جس کے لیڈر عثمان بن عفان تھے، اس میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں، اور اس میں روایت آتی ہے، اس کی صحت کا میرے علم میں نہیں ہے کہ صحیح سند مقبول ہے یا مردود ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ہجرت کے بارے میں کہ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے، فیملی ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ اب یہ وہاں سے ایک ہجرت کا روٹ جو ہے نا سٹارٹ ہو رہا ہے، اس طرف جا رہا ہے، اور یہی وہ دور ہے جہاں پہ سورہ کہف اللہ تعالیٰ قرآن میں نازل کرتے ہیں۔ اب جو صورتیں ہوتی ہیں نا قرآن میں، اس کے مختلف، ایک تو حالات بھی بڑے میٹر کرتے ہیں، اور دوسری بات اس کے جو شان نزول بھی کئی ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے ایک ہی شان نزول ہو۔ جو کہ ہمیں بڑا مشہور واقعہ یاد ہے کہ جی وہ جو مدینہ کے جو احبار تھے بنیادی طور پہ یہودی علماء، ان سے مشاورت کر کے قریشیوں نے نا اللہ کے رسول کے سامنے آ کے سوالات پیش کیے مشرکین مکہ نے، تو اللہ کے رسول نے کہا میں کل جواب دوں گا، انشاءاللہ نہیں بولا، تو وہ ایک الگ شان نزول۔ لیکن اگر دوسرا تھوڑا ایسپیکٹ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ بھی نا ایک تیر سے کئی شکار کرتا ہے۔ تو اصحاب کہف کا واقعہ، تو سورۃ الکہف بنیادی طور پہ جو اس کا نازل ہونا، اس کی بھی ایک بڑی کنیکٹیوٹی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ زمر کا جو نازل ہونا ہے اس کے اندر بھی بڑی ایک کنیکٹیوٹی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم تھوڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ تو وہ سمجھانے کے لیے کہ اس میں جو قرآن کی اصحاب کہف کا واقعہ ہے، اسی طریقے سے اس کے اندر جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ ہے، اسی طریقے سے ذوالقرنین کا جو واقعہ ہے، تو انسان کو یہ پڑھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ
دیکھیں ان کے ساتھ بھی ہوا ہے، اور یہ میں ہمیشہ سے بات سمجھاتا ہوں، ایک غم اگر مجھے ہے اور میں دیکھوں میری سراؤنڈنگ میں کسی کو بھی نہیں ہے تو وہ غم میرے لیے ملٹی پلائی ہو جائے گا. لیکن وہی غم جب میں دیکھوں کہ بھائی سب کو ہے تو وہ غم میرا آدھا ہو جائے گا، کیونکہ میں اس کو کیا کر دوں گا، شیئر کر دوں گا. مجھے لگے گا ہاں بھائی میرے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہے اس کو بھی یہی مسئلہ ہے، میرے سامنے جو بندہ بیٹھا ہے اس کو بھی یہی مسئلہ ہے، تو وہ میرا غم جو ہے نا الگ ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جو اعتزال ہے نا، اعتزال کہتے ہیں تھوڑا سا آئسولیشن کی طرف جانا، الگ ہو جانا، اس کو ڈسکس کیا سورہ کہف کے اندر کہ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ جب تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے دوسرے معبودوں سے الگ ہو گئے تو فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، اور تم نے اپنا جو ٹھکانہ بنایا، پناہ لی تم نے کہف، غار کے اندر لی، تو يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَحْمَتِهِ، تمہارے رب نے تمہارے لیے اپنی رحمت کو پھیلا دیا، وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے کام تمہارے لیے آسان اور سہولت اللہ تعالیٰ نے میسر کر دی، آسان کر دی. تو سمجھانے کی بات یہ کہ یہ ساری بات کہ اب پہلے جو حکم ہے وہ کیا ہے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ أَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اب آپ نے ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرنا ہے. لیکن اب آہستہ آہستہ دیکھا نا ہیٹ اپ ہو رہا ہے، دار ارقم کے بعد بھی نیوٹرلائز نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے وہاں اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گئے، لیکن ابھی بھی بیت اللہ جو ہے وہ سیف اور سیکیور نہیں ہے. جب بھی جائیں گے اللہ کے رسول کے ساتھ کئی واقعات ہیں، ابو جہل نے اور اس طرح ان لوگوں نے اٹیمپٹ کی اللہ کے رسول کے ساتھ بھی، ابو بکر کے ساتھ بھی اور باقی صحابہ کے ساتھ بھی. تو یہ بیسیکلی مجلس شورا جو تھی، دار الندوہ اس کو کہتے تھے، مجلس شورا ہمیشہ سے وہاں بیٹھتی تھی. اب ان کے سامنے عبادت کریں گے، وہ چھوڑیں گے تھوڑی آپ کو. تو یہاں پہ اعتزال ہے کانسیپٹ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا نازل کیا کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے، تھوڑا سا الگ ہونا ہے. اور پھر اسی طریقے سے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ بھی تین ایسے کام جو ہماری ظاہریت کے اوپر، جو ظاہری حالات کے اوپر تھے لیکن اس کے بالکل برعکس ہوتے ہیں، اپوزٹ ہوتے ہیں. انسان کو اور انسان کی عقل کو جو لگ رہا ہوتا ہے، تو صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ تمہاری عقل جو سوچ رہی ہے یا تم جس ڈائمینشن پرسپیکٹو اور لینس سے دیکھ رہے ہو حالات، کبھی کبھی اس کے برعکس بھی ہو. تمہیں لگ رہا ہے کہ اب یہ طاقت ختم ہو جائے گی، تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ اللہ کی جو روشنی ہے یہ مدھم پڑ جائے گی، تمہیں لگتا ہے تم اس کو بجھا دو گے، لیکن حالات اس کے برعکس نکل آتے ہیں. تو یہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف کا نزول یہاں پہ کیا. اچھا، اسی کے ساتھ جو ہے یہ جو مسلمان ہیں یہ جاتے ہیں آگے جا کے، اور وہاں پہ ان کو بڑا اچھا ویلکمنگ جو ہے نا نوٹ ملتا ہے، اور لوگ جو نجاشی ہے ان کو اچھے طریقے سے کیٹر کرتا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا مکے والوں کو بہت جو ہے نا وہ بہت بودر کرتی ہے. اچھا، اسی سینیریو کے اندر یہ ہجرت حبشہ کا سینیریو آگے، اسی میں ہی جو ہے ایک واقعہ آتا ہے کہ رمضان المبارک میں سورۃ النجم کا نزول ہوتا ہے، اس سے کم و بیش آگے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ جاتے ہیں، اور بیت اللہ میں یہ سارے جو مکے کے جو مشرکین ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے اللہ کے رسول سورۃ النجم کی تلاوت کرتے ہیں. اور سورۃ النجم کو آج بھی جب پڑھا جائے، اور اس سے پہلے اللہ کے رسول نے اس طریقے سے ڈائریکٹ سب کے سامنے قرآن کی تلاوت نہیں کی اس طریقے سے، مطلب چھپ چھپا کے انہوں نے سنے معاملات کیے، لیکن اتنا ڈائریکٹ. اور آیت بھی کون سی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ، کرتے کرتے نا. تو تاریخ کی روایت میں آتا ہے کہ وہ سورت کو سن کے، اور وہ قاری بھی کون ہو، اللہ کے رسول ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جگہ بھی کون ہو، بیت اللہ ہو، وہ مدہوش سے ہو گئے، مسحور ہو گئے، وہ کہ جیسے ان کو ہوش ہی نہ رہا. اور اس کے بعد جیسے اللہ کے رسول آخری آیت پہ آتے ہیں، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوهُ، کہ سجدہ کرو اللہ کو، وَاعْبُدُوهُ، اور اس کی عبادت کرو. تو سارے کے سارے جو ادھر لوگ تھے وہ سارے کے سارے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. اور اسی کے بارے میں بخاری میں روایت آتی ہے، ابن عباس سے کہتے ہیں کہ سجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالنجم وسجد معه المسلمون والمشرکون والجن والانس، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا سورۃ النجم کی اس آیت کے اوپر، وسجد معه، اور سجدہ کیا ان کے ساتھ، کس نے، المسلمون مسلمانوں نے، والمشرکون مشرکین نے، والانس والجن، جو بھی تھا ظاہر میں باطن میں، انسان تھے، جنات تھے، مسلمان تھے، مشرکین تھے، سب کے سب نے سجدہ کیا. اب یہ ایک بڑا ہی عجیب سا انسیڈنٹ ہو گیا ان کے لیے کہ جس کا انکار کرتے رہے ہیں اسی اللہ کو سجدہ کر دیا. نیوز تو آپ کو پتہ ہے نا، ہمیشہ سے میڈیا
یہ میڈیا ڈیجیٹل میڈیا اب آیا ہے. دنیا کا میڈیا تو ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتا رہا, اور اوپر سے جو ہے اللہ بھلا کرے شیطان. تو بہرحال یہ بات آگ کی طرح وائرل ہوئی, اور اتنی وائرل ہوئی کہ مشرکین کو کچھ نہ کچھ اپنے تیے جو ہے نا اس کو نیوٹرلائز کرنا تھا. تو انہوں نے بولا کہ بھائی اصل میں ہم نے اللہ کے لیے سجدہ نہیں کیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں کیا. وائرل ہو گئی ہے تو اس کو نیوٹرلائز کیسے کیا؟ انہوں نے کہا تلک الغرانیق العلا وان شفاعتهن لترجى, کہ یہ تو اصل میں کیا ہے, غرانیق ہیں, بڑی بلند پایا دیویاں ہیں. غرانیق کے دیویوں کو, یہ تو بڑی بلند پایا اعلیٰ اور عرفہ دیویاں ہیں, اور یقیناً ان کی جو شفاعت ہے اس سے امید لگائی جاتی ہے کہ اس سے بخشش ہو جائے گی, معاملات جو ہے نا سولو ہو جائیں گے. کہتے ہیں ہم نے تو اس کے اوپر سجدہ کیا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اس کو پڑھا ہے, تو انہوں نے بات کو جو ہے نا گھما دیا. اب یہی بات جو تھی نا وہ حبشہ کے اندر پہنچی اس طریقے سے کہ قریش جو ہے وہ مسلمان ہو گئے, قریش کے جو مشرکین ہیں مسلمان ہو گئے. اب جیسے ان کی بات چلی, ان کو تو بھائی اور کوئی اچھی بات ہی نہیں تھی, چلے بھائی اس سے بڑی اور کیا, سونے پہ سہاگا. تو یہ جو ہے نا خبر سن کے واپس آتے ہیں. جب رستے میں واپس آ کے مکے کے پاس ہی ہوتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے یہ تو جھوٹ ہے. بلکہ اس معاملے کے بعد تو سورہ نجم والی اس مسئلے کے بعد تو ان کا غصہ اور زیادہ آسمانوں پہ ہے. بلکہ ایک اور معاملہ یہ ہو گیا کہ ان کو یہ پتہ چلا کہ جو شاہ حبشہ نے ان کو اچھا ویلکم کیا ہے, اب تو وہ بڑے چوکنا ہو گئے کہ اب تو نہیں چھوڑنا ان کو, کہیں جانے نہیں دینا, کہیں معاملات نہیں کرنے. تو یہ معاملہ بڑا آ جاتا ہے. اچھا اس کے اندر نا کچھ پوائنٹس ہیں ہمیں سمجھنے کے لیے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ کیوں ہیں, مطلب یہ ہجرت کیوں ہو رہی ہے, اعتزال کا کانسیپٹ کیوں آ رہا ہے, سورہ کہف کیا ہے, قرآن کا نزول, یہ سمجھنے کی بڑی باتیں ہیں. میں اس کو اس طرح سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو ہجرت ہے نا, ڈیفینیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے. تو آگے اللہ بہتر جانتا ہے نا کہ آگے مدینہ, باقیوں کو تو نہیں پتا رہا مدینہ کی طرف جانا ہے, یثرب کی طرف جانا ہے انہوں نے, لیکن ان کو بس یہ پتا تھا کہ ابھی کا جو وے آؤٹ ہے شارٹ ٹرم کے اندر وہ یہ ہے کہ حبشہ کی طرف جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی بڑا اچھا, اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے نا, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, وہ اپنی نیگیٹو پلاننگ کرتے ہیں, اللہ اپنی جو ہے نا وہ پلاننگز رکھتا ہے, اللہ کی اپنی تدبیریں ہوتی ہیں, معاملات ہوتے ہیں, فیصلے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی ہجرت سے پہلے جو بہت پینفل ہوگی, جو ہمیشگی والی ہوگی, اس سے پہلے چھوٹی ہجرت دی, تاکہ کیا ہو جائے ایک انسان کو پتہ چل جائے ہجرت میں ہوتا کیسے. اب ایک انسان, اس کی مثال دیں, اس نے کہیں ٹور پہ جانا ہے. اب ایک انسان وہ ہے جس کا روٹین ہے, اس کو پتہ ہے کہ میں نے جو ہے نا وہ چھوٹا سا بیگ لینا ہے, کم سے کم سامان لینا ہے, اور میں یہ کر کے نہ چلے جاؤں گا. لیکن اس کے برعکس وہ انسان جو زندگی میں پہلی دفعہ کہیں اپنے شہر سے نکل رہا ہے, انٹرنیشنل جا رہا ہے یا نیشنلی بھی کہیں جا رہا ہے, اس کو اب اس کے برعکس دیکھیں گے نا تو اس کو یہ بیچارہ ہر چیز ڈال کے جو ہے نا زیادہ زیادہ سامان لے کے جانے کی کوشش کرے گا. تو جو جس کو پتہ ہوگا کیا لے کے جانا ہے, کیا لے کے نہیں جانا, کیا اویلیبلٹی ہو جاتی ہے, تو بیسکلی اس سے یہ فائدہ ہوا کہ پتہ چل گیا ہجرت ہوتی کیسے ہے, فیملی کو لے کے جانا کیسا ہے, لوگوں کو لے کے جانا, کیا راستہ, کیا روٹ, کیا کاسٹ, کیا کھانا, کیا زبان, کیا معاملات, وہ جو ہے پتہ چل گئے. اچھا اس میں ایک بڑی, میں آپ کو گہری بات بتاتا ہوں کہ ہجرت حبشہ کے وقت قرآن کا نزول جو ہے نا وہ الگ ہے, بڑا گہرا نقطہ ہے. ہجرت مدینہ کے وقت جو ہے وہ سلوشن اور درد کا تریاق اللہ تعالیٰ نے الگ نازل کیا ہے. اور اس کو تھوڑا سا اگر ہم مکی دور کے اندر بھی دیکھیں نا, شروع کی جو ہماری آیتیں ہیں اس میں دیکھیں, شروع کی جو قرآن ہمیں نازل ہو رہا ہے, یا ایھا المدثر قم فانذر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا اقرأ باسم ربک الذی, اور اسی طریقے سے آپ کی اور وہ آیات جس کے اندر ان کے اعتراضات کا جواب ہے. تو بیسکلی کیا ہو رہا ہے, تزکیہ, فریم ورکس, فنڈامنٹلز, ایمانیات, آخرت, اخلاق, ایٹیکیٹس, یہ آپ کو جو ہے نا کانٹینٹ ملتا ہے شروع کے اندر. سورہ کہف میں تھوڑا سا ایک اسٹریٹجک جو ہے نا موو آپ کو دکھے گا, اچھا جی 3 واقعات ایسے ہو رہے ہیں, حکمتیں سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ, اور کئی معاملات کے اندر. اور پھر آگے اسی سورہ کہف کے ساتھ سورہ زمر بھی نازل ہوتی ہے, اس کے اندر ایک آیت ہے للذین احسنوا والی آیت ہے کہ ارض اللہ واسعہ, کہ جنہوں نے اچھا کام کیا اللہ تعالیٰ کو اچھا دے گا, اور اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے. یہ سمجھانے کے لیے کہ آپ نے جو ہے نا قرآن کو اسی کے جو آپ کے دور گزر رہے ہیں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ وہ سلوشن دے رہے ہیں. اور یہ جو ہے مشرکین نے اس کے اوپر ایک اعتراض بھی اٹھایا کہ قرآن جو ہے نا ایک ہی وقت میں نازل کرو نا,
یہ کیا توڑ توڑ کے ٹکڑوں کے اندر جو ہے نا اس کی تنزیل ہوتی ہے. انزال کرو ایک ہی وقت میں نازل کرو ختم کرو, یہ تنزیل کیوں ہے؟ بار بار ٹکڑوں کے اندر کیوں نازل ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ لنثبت بہ فؤادک, ہم اس کی تنزیل اس وجہ سے کرتے ہیں, ہم اس کو حالات اور واقعات اور معاملے کے حساب سے اس وجہ سے نازل کرتے ہیں لنثبت بہ فؤادک, تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہی سورہ کہف شروع میں نازل ہوتی تو اس کی کوئی ریلیٹیوٹی نہیں ہوتی تھی نا, ریلیونس کریٹ نہیں ہوئی. جب دنیا میں کوئی چیز کی ریلیونس کریٹ نہیں ہوگی وہ اپنا معنی اور اپنی ڈیپتھ اور اپنی کنیکٹیوٹی کھو دے گی. ہم آج اقبال کو پڑھتے ہیں تو اقبال آج کے دور میں بھی ہمارے لیے اتنا ہی زیادہ میننگ فل ہے, اس کی شاعری, اس کی گہرائی. تو آج بھی اقبالیات جو ہے نا وہ زندہ ہے, لوگوں نے زندہ رکھی ہوئی. تو اللہ تعالیٰ قرآن نازل اس طرح سے کر رہے تھے جب جو واقعات اور معاملات ہوئے. اسی طریقے سے آیات قتال جو ہیں سورۃ الانفال, سورۃ توبہ, یہ آپ مکے میں نازل کرتے تھے مثال کے طور پہ, تو اس کی ریلیونسی کریٹ نہیں ہونی تھی. بھائی ابھی قاتلوہم یعذبہم اللہ, ان سے قتال کرو, ہے ہی نہیں. اس طریقے سے فضربوا فوق الاعناق وضربوا کل بنان, کہ ان کے پور پہ مارو, ان کی گردنوں میں مارو. بھائی ابھی تو یہاں پہ توقف کا دور ہے, مارنے کا تو دور ہی نہیں ہے, حکم ہی نہیں ہے, سہنے کا دور ہے. ابھی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو انڈیور کروایا ہے کہ ابھی سہو, سہنا سیکھو زندگی کے اندر, ابھی دوبارہ دور بعد کے ہیں. اسی طریقے سے آپ ہجرت مدینہ سے پہلے کی صورتیں دیکھیں گے تو مختلف ہیں. وہ آپ کو ملیں گی سورہ یوسف, سورہ ہود. سورہ یوسف میں پوری منظر کشی کی گئی ہے, اور میں تو ہمیشہ سے سورہ یوسف پڑھاتا ہوں تو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے سورہ یوسف ایز اٹ از اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر آپ رکھ سکتے ہیں, بتانے کے لیے کہ آگے کیا دور آنے والا ہے انسان کی زندگی کے اندر. ایک دور وہ ہے جہاں پہ اپنے تمہیں چھرے ماریں گے, ایک دور وہ ہے جہاں تمہیں اپنے دفنا کے آئیں گے کہ جہاں سے تو واپس نہ آ سکے, ایک دور وہ ہے جہاں سے تو اپنے شہروں کو چھوڑ کے پرائے شہر میں جا کے بسے گا, اپنے گھر کی اچھی زندگی چھوڑ کے غلاموں والی زندگی گزارے گا, اور پھر اللہ اپنے معجزے اور تمہاری صحیح اسٹریٹجی, صحیح اسباب کے تحت تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جو ہے وہ مقام, مرتبہ, عروج دے گا. اور پھر اس کے بعد تم نے کیا کرنا. اینڈ دیکھیں سورہ یوسف میں بھی وہی ہے, لا تثریب علیکم اليوم. آپ اللہ کے رسول کا فتح مکہ دیکھیں, لا تثریب, آیتیں بھی وہی پڑھ رہے ہیں, معاملات بھی وہی چل رہے ہیں. بس کیا ہے کہ کردار میں فرق ہے, جگہوں میں فرق ہے, ٹپوگرافی میں فرق ہے, جو براڈر پکچر ہے وہ وہی ہے. اور بالکل جب اینڈ آپ دیکھتے ہیں مکی دور کے اندر, آپ کو اینڈ کیا دکھے گا؟ سورۃ الاسراء, جسے بنی اسرائیل کہتے ہیں, جس میں یہ معراج, اسراء اور معراج کا واقعہ موجود ہے. یہ اینڈ ہے بالکل. اس کے بعد جو ہے نا آگے پھر مدنی دور اور ہجرت کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا جو چیزوں کے جو منورز ہیں, چینج ہونا, معاملے کا آگے پیچھے ہونا, اسی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسٹمائز سلوشن دے رہا ہے آسمانوں سے. جو معاملہ آئے گا اس معاملے کے تحت قرآن نازل کیا جائے گا. اس کے بعد ایک بڑا میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں کہ جو مسلمان اس دور کے اندر گزر رہے تھے نا, وہ 2-3 قسم کی بڑی تکلیفیں تھیں. ایک تو وہ تکلیف تھی جو ان کو تشدد اور جو ہے نا ایذا اور جو ان کو جو ٹارچر کیا جا رہا تھا, مینٹلی, سوشلی, وربلی. یہ وربل ابیوز بھی تھا, فزیکل ابیوز بھی تھا. لیکن دنیا کے اندر میں آج بھی اس بات کا قائل اور مائل ہوں کہ سب سے زیادہ جو پین ہوتا ہے, اور اللہ نے بھی سب سے زیادہ جو پین رکھا ہے, وہ جسمانی فزیکل ٹارچر اور ابیوز کا اتنا پین نہیں ہوتا جتنا سائیکولوجیکل ٹارچر اور سائیکولوجیکل ابیوز کا جو پین ہوتا ہے. جب بھی اللہ تعالیٰ نے جو نعمت رکھی ہے, اگر ہم خیر کے پرسپیکٹو میں دیکھیں, گڈ اور پازیٹیوٹی میں رکھیں, تو ایک ہے جنت. جنت وہ ہے جو ٹینجیبل اور فزیکل ہے, لیکن جو اس سے بھی بڑی لذت رکھی ہے اللہ نے, وہ رکھا ہے اپنا دیدار. وہ انٹینجیبل ہے, وہ میٹافورک ہے, وہ ایسا ہے جس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے. تو اس کی لذت اتنی بڑی ہے کہ انسان جنت کو بھول جائے گا. اسی طریقے سے ایک ہے جہنم. جہنم نو ڈاؤٹ بہت پینفل ہے, بہت تکلیف دہ, لیکن جہنم سے بھی بڑا جو عذاب ہے نا, وہ ہے انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون, سورۃ المطففین, کہ انسان اس دن اپنے رب سے حجاب کے اندر ہوگا, ایک خاص کیٹیگری کی. تو یہ اتنا بڑا پین ہے, انسان جہنم کے عذاب کو ہی بھول جائے گا اس دن.
کیونکہ اللہ اس دن جو اللہ نے بڑے بڑے جو عذاب رکھے ہیں نا وہ یہ رکھے ہیں، لا یزکیہم ولا لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم، نہ اللہ کلام کرے گا، نہ اللہ ان کو تزکیہ کرے گا، نہ ان کی طرف نظر کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا. یہ بڑے عذاب اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں جو اپنے ساتھ رکھے ہیں. باقی جہنم تو ہے ہی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اسی طریقے سے جب ہم اسی پوری اس پیٹرن کو یہاں پہ لا کے اپلائی کرتے ہیں نا، تو سب سے بڑا جو ان کو پین تھا نا، میں سمجھتا ہوں اب جو ہجرت حبشہ کے ساتھ ہے، جا رہے ہیں آ رہے ہیں، وہ ہے پین آف انسیٹلمنٹ. جہاں پہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کون ہیں، جہاں پہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ مکی ہیں وہ حبشی ہیں، جہاں پہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے سراؤنڈنگ کے لوگ کون ہیں، جہاں پہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے گھر والے کون ہیں، جہاں پہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کا نیبرہڈ کون ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ان کا فیوچر کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہم نے کہاں جانا ہے. تو جو پین آف انسیٹلمنٹ ہے یہ اتنی مشکل ہوتی ہے، اتنی مشکل ہوتی ہے، اتنی خطرناک ہوتی ہے، انسان کو توڑ دیتی ہے. انسیٹلمنٹ انسان کی پوری سائیکالوجی ٹوٹ جاتی ہے اس کے اندر. اور میں ہمیشہ سے یہ بات جو ہے نا کہتا ہوں کہ انسان نہ سخت گرمی سے مرتا ہے نہ سخت سردی سے مرتا ہے. میں نے ان لوگوں کی لائف کو دیکھا ہے، بھلے ویڈیو میں دیکھا ہے، جہاں پہ انسان -40-50 کے اندر رہ رہا ہے آرام سے، جہاں پہ پانی پینے کے لیے ان کے پاس پانی کی جو ہے نا وہ اینٹیں رکھی ہوئی ہیں، انہوں نے بلاکس ہیں، اس کو وہ میلٹ کرتے ہیں، میلٹ کر کے اس کو پانی پیتے ہیں. جس طرح ہمیں پانی پینا ہوتا ہے نا، ہم اس کو پہلے فریز کرتے ہیں، پھر ہم جو ہے نا پانی پیتے ہیں تاکہ ٹھنڈا پانی میسر ہو. ان کو پانی پینے کے لیے گرم کرنا پڑتا ہے، میلٹ کریں گے. کیونکہ گھر کے اندر نا بہت سارے انہوں نے بلاکس رکھے ہوئے ہیں پانی کے، جو دریا کے بلاکس ہیں، توڑ کے کاٹ کے رکھے ہوئے طریقے سے، جب پانی پینا ہوا ایک کو انہوں نے میلٹ کرنا پینا. تو وہ سخت گرمی میں ان کی روٹین لائف ہے، بچے ان کے اسکول جا رہے ہیں آ رہے ہیں، ان گاؤں ان دیہاتوں ان ولیجز کے اندر دے آر فائن. ان کی زندگی -40-50 کے اندر ہے. مطلب اتنا ایکسٹریم ویدر کہ جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو جو ہے نا آپ نے یہ جگہ کھلی چھوڑ دی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جگہ برف بن جائے گی. اگر آپ نے اپنی ناک توڑ دی، برف ہے نا وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے، فریز ہو گئی، جس طرح برف ٹوٹ جاتی ہے، باریک سی جگہ ہے. وہ کہتے ہیں سب سے پہلا کرائٹیریا آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی ناک کو ہاتھ نہیں لگانا. کچھ بھی ہو جائے، کھجلی ہو جائے، کیونکہ یہ ٹوٹ گئی. ابھی دیکھیں یہ فلیکسیبل ہے، جب یہ فریز ہو جائے گی نا یہ پتے کی طرح ہو جائے گی، 2 منٹ میں ٹوٹتی ہے. تو پھر آپ توڑ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور جب پگھلے گی تو وہ خون بلیڈ کرے گا اور درد بھی کرے گا آپ کو، پھر آپ کو پتہ چلے گا. ان ٹیمپریچر سے بھی انسان کو نہیں مارا. اسی طریقے سے 50 ڈگری کی ایکسٹریم ٹیمپریچر جو ہیں دنیا نے اس کو فیس کیا ہے. آپ گلف کنٹریز دیکھ لیں، GCC جو ہے، آپ پاکستان میں یہ جیکم آباد اور ملتان، یہ ساؤتھ پنجاب کے علاقے دیکھ لیں جو تھر پارک کی سائڈ ہے، یہ ایکسٹریم ویدرز ہیں. انسان نہیں مرا. انسان بیمار کب ہوتا ہے؟ جیسے ہی ابھی گرمی جا رہی ہے نا اور سردی آنے والی ہے، اب یہ بیچ کا نا ٹرانزیشنل ہے، یہ انسیٹلمنٹ ہے، یہ انسان کو بیمار کر دیتی ہے. اسی طریقے سے سردی ہے، یہ آئے گی، آپ سکون، بلکہ انسان اس کو انجوائے کرتا ہے. لیکن جیسے ہی سردی نے جانا ہے اور اس کے بعد گرمی کے بیچ کا جو موسم آئے گا، ٹرانزیشنل پیریڈ، یہ انسان کو بیمار کرتا ہے. کھانسی، نزلہ، زکام، وائرل اسی میں آتے ہیں. سردی گرمی نے انسانوں کا بھی نہیں. تو یہ انسیٹلمنٹ کا جو پین ہے وہ بہت بڑا ہے. اور اسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے ہاتھوں کے تیار کیے ہوئے اپنا دماد ہے، اپنی بیٹی ہے، اور اپنے صحابہ ہیں، اپنے لوگ ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے لوگوں کو دور کر رہے ہیں، تو اس لیڈر کا بھی کیا غم ہوگا کہ جب وہ اتنے شیکلڈ ہیں، اتنے بندھے ہوئے کہ وہ ان سے لڑ نہیں سکتے کہ اللہ کا حکم ہے. ابھی اسباب ہی نہیں ہے، ابھی حالات ہی نہیں ہے، ابھی استعداد اور قوت ہی نہیں ہے کہ ہم ان سے ریٹیلیشن کر سکیں، ہم ان سے لڑ سکیں، کوئی معاملات کر سکیں. تو اینڈ میں اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ چلو بھائی ہجرت ہی کر جاؤ، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. اچھا جی، اس کے بعد اب جب یہ واپس آتے ہیں، پتہ چلتا ہے جی یہ تو قریش مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو دوبارہ سے واپس جاتے ہیں، اور اس دفعہ اور تھوڑے لوگ بھی وہاں پہ چلے جاتے ہیں. اور ان کو پھر تو ان کو پتہ ہے کہ جگہ ان کی سیٹل ہے حبشہ کے اندر، انہوں نے رہنا، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. اب کیونکہ قریشی جو ہے نا یہ چوکنا ہو چکے ہیں، مشرکین جو ہے نا یہ چوکنا ہو چکے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ اپنا ایک وفد بھیجا بڑے تحفے تحائف کے ساتھ نا، اور اس وفد کے اندر عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ، یہ 2 جو اشخاص ہیں جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو سفیر بنا کر نجاشی کے دربار میں بھیجا. اور انہوں نے جا کے جو ہے نا اپنا پورا مقدمہ رکھا
کہ ہمارے یہاں ہمارے سے جو نا کچھ سفہائے قوم، ہمارے قوم کے بیوقوف لوگ آپ کے پاس آ گئے ہیں، جو نہ آپ کے مذہب کو قبول کرتے ہیں اور جنہوں نے ہمارا مذہب بھی چھوڑ دیا ہے اور اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا جی، تو آپ جو ہے نا ہم پہ رحم کریں، کرم کریں، اب ہم واپس بھیج دیں. اچھا، ساتھ میں پیکج بڑے لے کے گئے تھے، اور سب سے پہلے انہوں نے نا اس کے جو ارد گرد کے جو ملا اور وزیر اور وزراء ہیں ان کو جو ہے نا کیٹر کرنے کی کوشش کی کہ بھائی یہ سیٹل ہو جائے نا تو بادشاہ تو خود ہی آ جائیں گے نا، ہمارے نیام کے اندر آ جائیں گے. تو ان کو بھی تحفے تحائف، نجاشی کو بھی دے. اس کے بعد جو ہے نا، جو نجاشی جو تھا نا وہ بڑا دور اندیش تھا، بڑا دور اندیش تھا. تو اس نے مسلمانوں کو بولا تمہارا کوئی بندہ ہے جو آ کے مجھ سے بات کرے. تو مسلمانوں نے اپنا ترجمان جو ہے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جو کہ علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، ان کو ترجمان بنایا. اور انہوں نے کہا ہاں جی بتائیں کیا معاملہ ہے. انہوں نے کہا اے بادشاہ سلامت، ہم ایسی قوم تھے جو جاہلیت میں مبتلا تھے. ہم ایک ایسی قوم تھے، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے. جو ہمارے قرابت دار خاندان کے لوگ تھے قریبی، ان سے تعلق توڑتے تھے. ہمسایوں سے ہم بدسلوکی کرتے تھے. اور ہم میں سے طاقتور جو تھا وہ کمزور کو کھا رہا تھا. ہم اسی حالت میں تھے، اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، اور اس کے عالی نسب، سچائی اور پاک دامنی، جسے صادق اور امین کہتے ہیں، ان سب چیزوں کو ہم پہلے سے ہی جانتے تھے. اور انہوں نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں، اسی کی عبادت کریں. اس کے سوا جن پتھروں، بتوں اور شجروں کی ہم عبادت کر رہے ہیں اور جو ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں. اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت کو جوڑنے، رشتہ داروں کو رشتہ داری کو سیکیور کرنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے، حرام کاری، خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا، اور فواحش میں ملوث ہونے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے، پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا. اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شرک نہ کریں. اس نے ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ کا حکم دیا. تو جب ہم نے یہ کام کرنا شروع کیا تو ہماری قوم نے ہم سے عداوت اور دشمنی میں انتہا کر دی. اتنی کر دی کہ ہم اپنے ہی شہر، گلی کوچوں کو چھوڑ کے آپ کے ملک کے اندر آئے ہیں. نجاشی نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، وہ پیغمبر جو کچھ لائے ہیں اس میں سے کچھ تمہارے پاس ہے؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں. نجاشی نے کہا ذرا مجھے بھی پڑھ کے سناؤ وہ کیا بات کرتے ہیں. تو جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیت تلاوت فرمائی. اب دیکھیں میں کیا ان کی حکمت ہے جعفر رضی اللہ عنہ کی، اور اللہ تعالیٰ کی بھی کیا حکمت کہ سورہ مریم نازل ہو چکی ہے. اور سورہ مریم کو آپ پڑھیں تو عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ، وہ پاکیزہ خاتون جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں فیصلہ سنایا کہ انہوں نے اپنی عزت کو، پاک دامن اور عفیفہ تھیں وہ، تو ان کے نام کے اوپر سورہ مریم کو رکھا گیا. اور اس میں پورا تذکرہ اور ان کی ولادت کا اور ساری چیزوں کا تذکرہ موجود ہے. پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کا ملتا ہے، پھر آگے توحید کے بھی دلائل ملتے ہیں. تو جعفر رضی اللہ عنہ نے نا یہ کلام جب سنایا ان کو سورہ مریم کا، ذکر رحمت عبدک عبدہ زکریہ اذ نادی ربہ، زکریا علیہ السلام سے ہوتے 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 تو وہ جب قرآن کو سنائے جا رہے تھے، نجاشی اس قرآن کو سن کے، اس کلام کو سن کے اتنا رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی، اور اس کے ساتھ کے بھی جو لوگ تھے وہ بھی رونے لگے. اور جب یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کہ جب وہ سنتے ہیں جو رسول پر نازل کیا گیا ہے، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تم دیکھو گے ان کی آنکھوں کو، تفیض من الدمع، وہ تو بہہ پڑتی ہیں. اور یہ قرآن کی، میں ہمیشہ سے آپ کو بتاؤں، قرآن کی یہ کوالٹیز میں سے کوالٹی ہے کہ جب انسان نے، چاہے وہ اس قرآن کو سمجھتا ہو یا نہ سمجھے، یہ قرآن کی صفات میں، یہ قرآن کی پاورز میں سے بڑی پاور یہ ہے. آپ جس مذہب، مسلک اور قوم پر جہاں سے تعلق رکھتے ہیں دنیا کے اندر، جب آپ کان لگا کے، اسے کیا کہتے ہیں قرآن کی لینگویج کے اندر، استمتاع، فائدہ حاصل کرنے کی نیت سے آپ اپنے کان کھولیں گے اور ڈائریکٹ اس قرآن کو دل تک لے جانے کی کوشش کریں گے، تو اس کا اینڈ یہ ہوگا تفیض من الدمع، یہ انسان کے جو آنسو ہیں نا یہ بہہ پڑیں گے.
اور یہ تو چلے تاریخ کی باتیں ہیں نا، آپ آج یوٹیوب جائیں، یوٹیوب پہ سرچ کریں نان مسلمس ریئیکشنز آن وائلڈ یا پھر آن قرآن ریسیٹیشن، کہ جب لوگوں نے ایسے ایکسپیریمنٹس کیے کہ لوگوں کو رینڈملی جا کے قرآن سنایا، یہ بھی نہیں بتایا ہم کیا سنا رہے ہیں، انہوں نے کہا ہم ریکارڈ کریں ذرا سنیں کیا ہوتا ہے، ان کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، کیونکہ یہ قرآن جو ہے نا، یہ قرآن سورۃ نور میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسس نار، یہ قرآن کیا کرتا ہے کہ آپ اس کو قریب ہی لے جائیں نا دل کے، تو ہمارے دل کے اندر ایک فیول ہے نور کا، ایمان کا، یضیء، اللہ کہتا ہے وہ جل اٹھتا ہے، وہ اس میں انلائٹمنٹ ہو جاتی ہے، ولو لم تمسس نار، اگرچہ اس کو آگ نے کیا چنگاری نے بھی نہ چھوا، نور، اور پھر بہت ہی نور ہو جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کی خاص بات ہے کہ یہ اصل میں کیا ہے، فطری کلام ہے، تو جب یہ ہماری اس فطرت سے کنیکٹ کرتی ہے تو یہ نور علی نور یہ ملٹیپلائی ہو جاتی ہے، جو نجاشی کا بھی کیا ہوا۔ اور جب آپ قرآن کی یہ تاثیر کب ختم ہوتی ہے؟ یہ تاثیر ختم ہوتی ہے گناہوں سے، یہ تاثیر ختم ہوتی ہے ہماری بری نیتوں کے ساتھ۔ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں آج ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ آج ہم قرآن سنتے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ رمضان کے اندر تیز گام ایکسپریس بھاگتی ہے، ایسے ہم قرآن کو لے کے بھاگتے ہیں۔ قرآن تو ایسا کلام ہے جس کے اندر وادیاں ہیں، قرآن تو ایک ایسا کلام ہے جس میں خوبصورت باغات ہیں، ہر صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے عجیب نظارے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر صورت کے اندر عجیب پھول رکھے ہیں، جس طرح ہر باغ میں ہر پھول کی رنگت اور خوشبو الگ ہوتی ہے، نظارے الگ ہوتے ہیں، مہک الگ ہوتی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورتوں کے بھی نظارے الگ رکھے، قرآن کی صورتوں کی خوشبو بھی الگ رکھی ہے۔ اس سورۃ نجم کو سن کے قریش کے جو مشرکین ہیں سارے وہ گر پڑے زمین پہ، اور ابن عباس کہتے ہیں سب کے سب، انسان کیا جنات بھی گر پڑے، اور یہی قرآن کو جب جنات نے سنا انہوں نے بھی کیا کیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل اوحی الیہ، کہیں کہ مجھ میں وحی کی گئی ہے، استمع نفر من الجن، وہی ورڈ الحمدللہ، ثم نفر من الجن نے کیا کیا، استماع کیا، کان لگا کے سنا، کان لگا کے، اور انہوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے تو ایک عجیب و غریب کلام سنا ہے، یہدی الی الرشد، یہ کیا کرتا ہے، ہمیں نیکی کی طرف، ہدایت کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے، فآمنا بھی، ہم اس کے اوپر ایمان لے کے آئے۔ تو نجاشی بھی رویا، جنات نے بھی کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا، مشرکین مکہ بھی جو تھے وہ بھی سجدے میں نہ گر پڑے، اگر کوئی نہیں گرا تو اب ہم نہیں گرے، کوئی ایک دل نہیں رویا تو ہمارے دل نہیں روئے۔ وہ جو ویسٹ کے اندر جو لوگ گلیوں میں پھر رہے ہیں وہ بھی رو پڑے، ان کے بھی جو ہے نا وجلت قلوبہم، ان کے بھی دل لرز گئے، ان کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے، اگر کچھ نہیں ہوا تو ہمیں نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا؟ ہم نے اپنے دلوں کو بند کر کے رکھا۔ وہ کہتے تھے نا قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پہ تو پردے آ گئے ہیں، یہودی کہتے تھے نا قلوبنا غلف، اللہ کی لعنت کی وجہ سے پردے آ گئے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں لکھے۔ پھر جب وہ رو رو کے رکا تو صحیفے تر ہو گئے، تو اس نے کہا کہ یہ تو وہ کلام ہے جو عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے، اسی طرح کا کلام ہے، اور دونوں ایک ہی شمعدان سے نکلے ہوئے ہیں، دونوں کا سورس بیک اینڈ سے ایک ہی ہے، یہ بھی وہی بات کر رہا ہے، وہ بھی وہی بات کر رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نجاشی کہتا ہے کہ چلے جاؤ، تخلیہ، چلے جاؤ، یہ ہماری امان میں کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا، عمر بن عاص جو ہے نا، اور یہ عبداللہ بن ربیعہ جو تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ اچھا بھائی یہ تو سارا الٹا ہو گیا، تو انہوں نے کہا اگلے دن اب میں جب آؤں گا نا ایک معاملہ لے کے آؤں گا۔ تو پھر اگلے دن دوبارہ سے جو نجاشی کے دربار میں آتے ہیں عمر بن عاص، اور کہتے ہیں اے بادشاہ سلامت، یہ لوگ عیسیٰ بن مریم کے بارے میں ایک جو ہے بڑی بات کہتے ہیں۔ تو پھر نجاشی نے بلایا جعفر رضی اللہ عنہ کو، مسلمان ڈرے ہوئے سہمے ہوئے، پتہ نہیں ہمارے عقیدے ان کے عقیدوں سے کیا ہوں، پتہ نہیں ہم کیا معاملات کریں، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ بہرحال اتفاق اس پہ ہوا، جو بولیں گے سچ کے سوا کچھ نہیں بولیں گے۔ تو جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا میں آپ سے وہی بات کروں گا جو ہمارے نبی نے ہمیں بات کہی ہے آگے، وہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کی روح، اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری پاک دامن مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا۔
اس پر نجاشی نے الحمدللہ زمین سے تنکا اٹھایا یوں کر کے اور بولا خدا کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام نہ اس سے زیادہ تھے نہ اس سے کم تھے، یہی تھے جو تم نے بولا ہے نہ اس کے بعد انہوں نے ان کو بولا ان کے تحفے واپس کر دو، اور جو ان کو تنگ کرے گا مسلمانوں کو میں اس سے تاوان لوں گا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور وہاں سے وہ ناکام اور نامراد واپس مکے کی طرف آ جاتے ہیں اور مسلمانوں کو وہاں پہ ایک امان مل جاتا ہے اور ایک ہائیڈ آؤٹ مل جاتا ہے جہاں پہ فار دا ٹائم بینگ اللہ نے جب تک حکم رکھا ہوا ہے وہاں تک وہ رہتے ہیں۔ اچھا، اب جب یہ واپس مکے والوں کو خبر ملتی ہے تو ان کا جو غیظ و غضب غصہ وہ آسمانوں پہ پہنچ جاتا ہے۔ وہ پھر ابو طالب جو ہیں ان کے پاس آتے ہیں اور بہت ان کو تھریٹن کرتے ہیں کہ یہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، اور ابو طالب بھی بیچارے بزرگ ہیں، وہ کب تک روک سکتے تھے؟ تو بہرحال اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تم جو ہے نا بات کو مان لو، کچھ کر لو، کچھ نیگوسیشن، کچھ معاملے کا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک ہاتھ میں سورج بھی رکھ دیں میرے اور دوسرے ہاتھ میں یہ چاند بھی لا کے رکھ دیں، میں تب بھی اس دعوت سے نہیں ہٹوں گا۔ تو لیکن ابو طالب کی جو سپورٹ ہے وہ رہتی ہے۔ لیکن مین وائل جو بچے کچھ جتنے بھی مسلمان یہاں تھے مکے کے، ان کے اوپر ان کا تشدد اور بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ ہمیشہ سے ایک میں بات بتاؤں کہ یہ اللہ کا کونی اصول ہے۔ کونی اصول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ یونیورسل لا ہے جو ایک انسان کی زندگی کے اندر بھی چلتا ہے، انسان کی ایک آرگنائزیشنل لیول پہ بھی چلتا ہے، یہ انسان کی کائنات میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اصول رکھا ہے۔ بارش تب ہوتی ہے جب سفوکیشن ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ پہلے مانسون ہے نا، مانسون کا سیزن آپ سمجھیں ذرا، پہلے اللہ دبا کے نا ایک مہینہ خون نچوڑ دیتا ہے، ہر پور میں سے پانی نکالتا ہے کہ اے سی بھی چلنا بند ہو جائے، اتنی گرمی کر دیتا ہے کہ راتیں ہلکان ہو جاتی ہیں، دن گزارنا مشکل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک دم سے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، جب بالکل اینڈ ہو جاتا ہے تب اللہ تعالیٰ بارش بھیجتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی بالکل اب اینڈ ہو گیا تھا، کچھ رہا نہیں تھا اور کچھ ٹوسٹ ضروری تھا۔ تو دو بڑی جو شخصیات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اسلام کو تقویت دیتے ہیں، ان میں سے پہلی ہے حمزہ رضی اللہ عنہ جو کہ اسلام کو قبول کرتے ہیں، اور ان کا بھی جو واقعہ آتا ہے یہ کوئی نبوت کے 6 سال کے اندر آخر کے اندر آتا ہے، اور اس کا بھی ریزن ابو جہل بنتا ہے کہ بیسیکلی جتنا ماریں گے آپ سفوکیٹ کریں گے اتنا جو ہے نا حق باہر آئے گا، واپس آئے گا، اتنا اوپر جائے گا۔ تو ایک دفعہ یہ صفا پہاڑی کے پاس جو ہے نا اللہ کے رسول کے پاس سے ابو جہل گزرا، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت وربل ابیوز کیا، بہت تکلیف دی۔ اللہ کے رسول خاموش رہے، کچھ بھی نہیں کیا، لیکن اس کے بعد اس نے اللہ کے رسول کو پتھر مارا، اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر، جس سے اللہ کے رسول کو ایک ایسی چوٹ آئی کہ خون بہہ نکلا۔ اور اس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس نا قریش کی مجلس میں جا کے بیٹھ گیا۔ اچھا، اسی اسنا میں نا عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی تھی، وہ اپنے مکان سے اپنے گھر سے نا صفا پہاڑی سارا منظر دیکھ رہی تھی، اور مین وائل حمزہ رضی اللہ عنہ جو تھے، حالانکہ ان کا اسلام سے ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں، ٹھیک ہے، وہ سارے دور دیکھ رہے، اچھا دیکھ رہی ہیں چیزیں چلتی چلاتی، کچھ لوگوں سے زیادہ کنسرن نہیں ہوتے۔ اور حمزہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ اللہ کے رسول کے چچا بھی ہیں، ان کے کزن بھی ہیں، اور ان کے ہم عمر بھی ہیں، اور بڑی اچھی اللہ کے رسول کے ساتھ ان کی جو ہے نا ایک سوشلائزنگ تھی۔ تو وہ کہیں شکار سے واپس آ رہے تھے، تو جیسے ہی واپس آئے تو اس لونڈی نے ابو جہل کی ساری حرکت سنائی کہ انہوں نے ایسے ایسے کیا کہ بھتیجے کے ساتھ۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کو جو ہے نا غصہ بھڑک اٹھے وہ، اور انہوں نے تہیہ کیا کہ اب جیسے ہی ابو جہل آئے گا نا ایسی کی تیسی، اس نے ہمارے بندے کو ہاتھ لگایا، ہمارے خون کو ہاتھ لگایا، اس نے بات ابھی دین ایمان کی نہیں ہے، مذہب کی نہیں ہے، اس نے ہاتھ کیسے لگایا؟ اتنی کھلی چھوٹ اس کی، ٹھیک ہے بھائی تم اپنی اینمٹی رکھو، ٹھیک ہے تم اپنی دشمنی رکھو، اتنا۔ مسجد حرام میں داخل ہوا، اس کے سر پہ جا کے کھڑا ہوتا ہے، اور انتہائی جو ہے نا خطرناک کچھ الفاظ جو میں ادا نہیں کر سکتا بولا کہ تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے، تیری یہ ہمت، حالانکہ میں اس کے دین پر ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اس کے بعد کمان اس نے زور سے نکالی اور اس کے اوپر نا اس کی ابو جہل کو مارا، جس سے اس کا خون نکل گیا۔ اور جو ان کا قبیلہ تھا، ابو جہل کا قبیلہ اور حمزہ رضی اللہ عنہ کا قبیلہ جو بنو ہاشم اور بنو مخزوم، ان دونوں کی آپس میں نا لڑائی ہو جاتی ہے، لیکن ابو جہل نے نا پھر معاملے کو رکوا دیتا، کہتا ہے کہ ابو عمارہ کو جانے دو، میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو بہت جو ہے بری گالی دی تھی اور بہت میں نے ہرٹ کیا تھا، چھوڑ دو اس مسئلے کو۔ لیکن بات سمجھنے کی یہ ہے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ جو ہے ان کا قبول اسلام آ رہا ہے،
اور ریزن کیا بن رہا ہے؟ کوئی ایمان کی بات نہیں آ رہی حمزہ رضی اللہ عنہ، کوئی دعوت کی بات نہیں آ رہی، کچھ صرف کیا ہے، ایک غیرت اور حمیت کہ آپ نے کیسے کیا. لیکن جب وہ ایک فیصلہ کر چکے تھے، بات ساری دل کی ہے اصل میں نا، ساری بات دل کی ہوتی ہے. دل اصل میں کیسا ہے آپ کا، دل کے معاملات کیسے ہیں، دل کیا کر رہا ہے، دل کیا سوچتا ہے، دل اصل دل ہے جس کے اوپر جنت بھی ہے، جس کے اوپر جہنم بھی ہے. تو فیصلے جب انہوں نے کر دیا، بتا دیا بھائی میں بھی اس کے دین کے اوپر ہوں، تھے نہیں. بعد میں اللہ ان کا شرح صدر کرتا ہے، بعد میں اللہ ان کا دل کھولتا ہے اور وہ اس کے اوپر آ جاتے ہیں. تو یہاں سے ہم اپنے سیشن کو جو ہے آج کے سیشن کو یہاں پہ اپنے ٹاپک کو کلوز کریں گے، اور انشاءاللہ آگے کیا ہوتا ہے، آگے کیا کیا معاملات بنتے ہیں مسلمانوں کے، انشاءاللہ نیکسٹ سیشن کے اندر ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. اور تب تک کے لیے اجازت دیں. اس سیشن کے اندر جو کچھ بھی خیر کی بات کی گئی، جو بھی اچھی باتیں تھیں، حق والی بات تھی، اس کو میں اللہ کی طرف منسوب کرتا ہوں کہ وہ اللہ ہی کی وجہ سے تھی، لا حول ولا قوت الا باللہ. اور اس سیشن کے اندر جو کچھ بھی غلطیاں کوتاہیاں مجھ سے عمدن ہوئیں، جان بوجھ کر یا انجانے میں ہوئیں، میں اس کو اپنی طرف منسوب کرتا ہوں یا شیطان کی طرف منسوب کروں گا کہ اللہ اس سے جو ہے بری و ذمہ ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.